बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। मैं ये लफ्ज़ मोहब्बत इसलिए जानबूझकर इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि आप सबका खुलूस है, जिसकी वजह से आप देखते भी हैं और फीडबैक भी देते हैं। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। अहम बातें, अहम खबरें आपके सामने रखनी है और उनके पीछे वजूहात क्या हैं वो भी आपके सामने रखनी है। सबसे पहले ये कि चौधरी गुलाम हुसैन साहब सहाफ़ी हैं, ARY न्यूज़ से बहुत अरसे तक मंसूब रहे और उनका प्रोग्राम का उन्होंने ट्वीट किया कि मेरा ARY पर प्रोग्राम ख़त्म कर दिया गया है और तफसीलात जल्द आपके सामने आएंगी। ARY का प्रोग्राम रिपोर्टर्स बड़ा मकबूल प्रोग्राम है 7 बजे का। चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमेशा से उसका हिस्सा रहे हैं। पहले एक ज़माने में समी इब्राहिम साहब होते थे, उसके बाद फिर चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी होते थे। चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने बड़ा अरसा वक्त गुजारा, पहले साबिर शाकिर साहब के साथ, फिर बाद में खावर घुमन साहब के साथ। प्रोग्राम क्या था, नौयत क्या थी और चौधरी गुलाम हुसैन साहब को मसाइल क्या दरपेश थे और उसका ताल्लुक ARY से कितना है, ज़रा इसके ऊपर बात हो जाए। असद कैसर साहब जो कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हैं, इमरान खान साहब के देरीना साथी हैं, उनको भी मैं अगर ये कहूँ कि वो निज़ाम की नज़र हो गए या हालात की नज़र हो गए। असद कैसर साहब खड़े थे इमरान खान के साथ, लेकिन अब उनको गिरफ़्तार किया गया है खैबर पख्तूनख्वा एंटी करप्शन की जानिब से, लेकिन बताया ये जाता है, तफसीलात ये है कि नामालूम मकाम पर उनको मुंतकिल किया गया है। उनकी भी वीडियो आई थी कि मैं इमरान खान के साथ हूँ और इमरान खान ने कभी हमें पुरतशद्दुद कामों पर नहीं उकसाया। लेकिन इमरान खान साहब की हुई बहुत सी गलतियां, बहुत से ब्लंडर्स, बहुत से गलत ऐसे काम, जो सियासी गलती और चीज़ होती है, लेकिन बहुत से और ऐसी चीज़ें जिनका नुकसान जमात को हुआ है। असद कैसर साहब एक रिस्पेक्टेबल आदमी है, लेकिन जाहिर बात है जब आप जमात पे रहते हैं बहुत सी चीज़ों का दिफा अंधाधुंध करते जाते हैं तो फिर मसला होता है। तो इस पर बात हो जाए। अब एक और चीज़ जो कि कल मुझे मियां जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के नज़र आई, वो ये है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से डू मोर मांग रहे हैं। वो उसकी वजह क्या है मैं आपको ज़रा बता देता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को इस वक्त प्रॉब्लम क्या है और उनका ये उनको क्यों शौक चढ़ा। देखें, अगर आप किसी सेक्रेटेरिएट के अंदर बैठ के, मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट के अंदर बैठ के मियां जावेद लतीफ़ साहब जो कि एक ज़िम्मेदार शख्सियत हैं, अगर वो ये बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये बातें कहीं पार्टी के अंदर भी होती हैं या किसी लेवल पर लोगों को ये लगता है कि नहीं जी ये यही असल में होना चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट को मज़ीद मदद करनी चाहिए मुस्लिम लीग नून की। वो मदद क्या है, ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। गुज़िश्ता रोज़ जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई इलेक्शंस के हवाले से, तो चीफ जस्टिस साहब के कुछ गैर मामूली बयानात, मैं कहूँ ऑब्जर्वेशंस कहूँ, सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा जी कि मुल्क में इंतखाबात के हवाले से इमाम अगर किसी ने फैलाया और इलेक्शन के हवाले से अगर किसी ने टेलीविज़न चैनल पे ये कहा कि इलेक्शन नहीं होंगे या ख़दशा है कि ना हो तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और पैमरा को एक्शन लेना चाहिए, ये आज़ादी इजहार राय नहीं है। और चीफ जस्टिस साहब ने इसका हुक्म भी फरमा दिया। अब वहाँ तो आज़ादी इज़हार राय नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब को मैं यहाँ पर अपना मुअद्दबाना जवाब दूंगा और अर्ज करूंगा कि क्यों चीफ जस्टिस साहब को ये नहीं कहना चाहिए था। लेकिन सबसे पहले ज़रा असद कैसर साहब के ऊपर आते हैं। असद कैसर साहब को काफ़ी अरसे से उनको कहा जा रहा था कि आप अपना किबला दुरुस्त करें। किबला दुरुस्त करने का एसेंशियली मतलब ये है कि देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से वो लोग जो कि इमरान खान के साथ आज भी खड़े हैं, मैं एक बात तो है कि मैं उनकी आइडियोलॉजी से, मैं उनकी सियासत से बहसीत एक पाकिस्तानी बेशक एग्री ना करूं, बेशक मैं उनकी तमाम तर बातों का नाकिद हूँ जो बहसीत सियासतदान या बहसीत सियासी रहनुमा उनकी पॉलिसी रही है। अगर वो इमरान खान साहब की तकलीद कर रहे हैं, अपनी जमात की सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी सियासी पॉलिसी के ऊपर मेरा एतराज़ या मेरी तनकीद हो सकती है एज अ जर्नलिस्ट। लेकिन मैं इस बात का हमेशा से कायल भी रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि बड़ी बात है कि जैसे उमर सरफराज चीमा जेल में, यास्मीन राशिद साहबा जेल में, मियां महमूद रशीद साहब जेल में, ये वो लोग हैं जो कि बेशक बिल वास्ता बिला वास्ता, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन और फिर आगे ट्रायल से पता लगेगा कितने मुलव्विस थे 9 मई के वाक़यात में, लेकिन ये अपने लीडर के साथ खड़े हैं, मुश्किल हालत में भी साथ खड़े हैं, वो ख़वातीन भी खड़ी हैं। ठीक है, मैं उनके जो उन्होंने किया मैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करूँगा कि वो कि नहीं वो बहुत जस्टिफाइड नहीं, वो जस्टिफाइड नहीं, जो किया वो गलत किया, लेकिन ये लोग अपने लीडर के साथ खड़े हैं। असद कैसर साहब की भी यही सूरत हाल है, वो भी अपने लीडर के साथ खड़े, लेकिन असद कैसर साहब भागे हुए नहीं हैं, वो यहीं मौजूद रहे और उनके मामलात सबके सामने रहे। अब असद कैसर साहब
تحویل میں ہیں، گرفتار کیا گیا ہے۔ اب ان کو کیا یہ بات واقعی مقصود ہے کہ کیا وہ اپنی جماعت سے علیحدگی اختیار کر لیں گے، سیاست سے علیحدگی اختیار کر لیں گے، یا کچھ اور ہوگا؟ لیکن اسد قیصر صاحب اس وقت پاکستان کی ریاست کے سامنے ہیں، ان کی تحویل میں ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اسد قیصر صاحب سے مانگا کیا جائے گا؟ اسد قیصر صاحب سے یہ مانگا جائے گا کہ جی ٹھیک ہے، آپ اور کچھ نہ بھی کریں، کم از کم جماعت سے آپ علیحدگی اختیار کریں، اور خود کو، اگر آپ خود ایک اچھے پڑھے لکھے یا مہذب آدمی ہیں تو پھر آپ کو اس سے علیحدہ ہونا چاہیے۔ البتہ ان کے اوپر جو کیس ہے وہ تو کچھ میڈیکل جو معاملات ہیں ان میں کچھ خریداریوں کا معاملہ ہے، ہاسپٹل کے کوئی اکوپمنٹس کا، اس کے اندر ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے خرد برد کی ہے، سرکاری خزانے کو غلط استعمال کروایا یا کمیشن کک بیک لیا ہے، جو بھی کیا۔ اس طرح کے کیسز بن جانا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اس طرح کے کیسز کا چل پڑنا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، لیکن ہاں ان کا منطقی انجام تک پہنچنا ضرور حیرت کی بات ہوتی ہے۔ تو اسد قیصر صاحب اس وقت تک تحویل میں رہیں گے جب تک وہ کچھ باتیں مان نہیں لیتے۔ یہ تو فیکچول بات ہے، میرے خیال میں اس میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے۔ آگے ذرا آپ کو میں بتا دوں کہ میاں جاوید لطیف، جو کہ ایک ٹھیک ہے، کوئی ان سے اختلاف کرے، کوئی ان کو نہ اچھا سمجھے، ان کی سیاست کو اچھا نہ سمجھے، لیکن بہرحال میاں نواز شریف صاحب کے بہت قریب ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی ان کو کی بھرپور سپورٹ حاصل ہے، اور میاں نواز شریف صاحب ان کی جو قربانی ہے یا ان کی جو سروسز ہیں پارٹی کے لیے، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ لیکن بڑی عجیب باتیں کر رہے ہیں میاں جاوید لطیف صاحب۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ڈو مور کرے۔ ڈو مور مطلب یہ کہ جی پی ٹی آئی تو یہ کہتی ہے کہ جی ہمارا تو کلا کما کر دیا گیا، ہم تو سیاسی طور پر مارجنلائز ہو گئے، لیکن میاں جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں نہیں جی، یہ جو اتنا بیانیہ بنایا گیا، پی ٹی آئی نے کو اتنا سرکاری خزانے پہ مقبول کیا گیا، اور وہ جو ڈیٹیلز آئی ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی، اتنا سب کچھ کیا گیا، جب تک یہ سزا نہیں ملے گی عمران خان کو، اس وقت تک معاملہ حل نہیں ہوگا۔ یعنی ترازو کے دونوں پلڑے برابر نہیں ہوں گے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کو سزا ملے، میاں صاحب کی سزائیں معاف ہوں یا ان کو سزاؤں کو اوور ٹرن کیا جائے۔ میاں صاحب آلریڈی ان کی اپیلیں ایکٹیویٹ ہو چکی ہیں، اب وہ کسی تک اور طریقے سے ہی ریزالو ہوگا معاملہ، عدالت نے انہیں ایکویٹ کرنا ہے۔ جہاں تک بات نااہلی کی ہے، وہ ابھی تک بدقسمتی سے موجود ہے میاں نواز شریف صاحب کے لیے، وہ نااہلی عمران خان صاحب کے لیے بھی موجود ہے۔ لیکن جتنا کچھ اس وقت ماحول بن چکا ہے، لوگ جتنا مرضی کہیں کہ نہیں جی ہم اپنی زور بازو پر آئے ہیں، لیکن اندھوں کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے خاص ماحول ہے۔ اور جب میں یہ کہتا ہوں تو ہمارے پی ایم ایل این کے دوست کہتے ہیں جی کہ میں بڑی زیادتی کر رہا ہوں۔ میں زیادتی نہیں کر رہا یار، میں آپ کے سامنے حقائق رکھ رہا ہوں، کیونکہ میں 2018 کو بھی رکھتا ہوں، میں 2023 کو بھی رکھتا ہوں۔ میں اس لیے یہ سب کہتا ہوں کہ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ میں بددیانتی کروں گا اگر میں صرف یہ کہوں کہ ہاں عمران خان کو 2018 میں کندھے پہ بٹھا کے میاں نواز شریف کو نااہل کروا کر سیاست میں لایا، اقتدار میں لایا گیا۔ میں تو یہ بات کرتا ہوں، لیکن آج میں یہ بات کیسے نہ کروں کہ مسلم لیگ نون کے لیے رستہ باقاعدہ طور پر ہموار کیا گیا ہے، اور اس میں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کا کلیدی کردار ہے۔ جو ماحول اس وقت بنا ہے وہ اس کے اندر یہ بات ایویڈنٹ ہے۔ ہاں ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ مسلم لیگ نون کے وہ گناہ نہیں ہیں جو بدقسمتی سے عمران خان کے گناہ ہیں۔ مسلم لیگ نون کی قیادت نے یا سب کچھ ہو گیا، لیکن وہ کام نہیں کیا جو عمران خان صاحب نے کیا۔ مسلم لیگ نون کی قیادت کی میں بار بار کہتا ہوں تاکہ لوگوں کو یاد رہے، اور اب اپنی غلطیوں سے تبھی سیکھ سکتے ہیں جب کسی کو ادراک ہو، لیکن یہاں شاید کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو لہٰذا جتنا مرضی ڈو مور کہیں اسٹیبلشمنٹ کو، اگر یہ بات اب پی ایم ایل این نے ثابت کرنی ہے کہ وہ آج بھی ریلیونٹ ہے، وہ آج بھی مقبول ہے، اور وہ آج بھی ووٹ لے سکتی ہے۔ ان کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بہت سا پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے، اور پی ایم ایل این کی اب وہ حالت نہیں رہی۔ یہ بات مان لے، پی ایم ایل این کی وہ حالت نہیں رہی، اور پی ایم ایل این سیاسی طور پر اس کو بڑی ہٹ ملی ہے، اور بڑا مشکل ہوگا پی ایم ایل این کا ایون سمپل میجورٹی بھی لینا۔ یہ تو خیر اب انتخابات کو والے دن پتہ چل جائے گا 8 فروری 2024 کو کہ کون کس بھاؤ کیا بیچ رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی کہ گزشتہ روز چیف جسٹس صاحب نے فرمایا، جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، کہ کوئی الیکشن کے اوپر ابہام کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی ایسی بات نہیں کرے گا، اور اگر کوئی کرے گا تو اس کے خلاف پیمرا کارروائی کرے، اور یہ کوئی آزادی اظہار رائے نہیں ہے۔ تو میں چیف جسٹس صاحب سے مؤدبانہ ان کو میں جواب دینا چاہوں گا، گزارش کرنا چاہوں گا کہ چیف جسٹس صاحب، یہ اگر کوئی ایسا شخص یہ بات کرے
جس کو پاکستان کے معروضی حالات کا نہ پتہ ہو، جس کو پچھلے 1 سال کے حالات کا نہ پتہ ہو، جس کو اس بات کا اندازہ نہ ہو کہ پچھلے 1 سال کے اندر الیکشن کے اوپر کیا لیدے ہوئی ہے، کس طرح سے اچھا تھا برا تھا۔ بندیال صاحب، میں آج بھی کہتا ہوں، وہ ایک پولیٹیکل جج تھے اور وہ سب کچھ کر رہے تھے۔ بہرحال سپریم کورٹ کا حکم تو تھا کہ یہ الیکشن ہو جانے چاہیے، نہیں ہوئے۔ وہ پنجاب اور کے پی میں الیکشن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، نہیں ہوئے تو وہ ایک ڈس ریگارڈ تو عدالتی فیصلہ ہوا۔ وہ اچھا فیصلہ تھا برا فیصلہ تھا، لیکن وہ فیصلہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا تھا۔ کم از کم اس بات کو تو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ اب جو چیزیں غلط ہوئیں، کیا ہم یہ کہیں کہ جی کوئی ابہام نہیں تھا؟ آپ پرائیویٹ گیدرنگز میں جائیں، میں جاتا ہوں فیملی میں، دوستوں میں، ویسے تو لوگ ایک ہی سوال پوچھتے رہے ہیں اب سے کچھ دن پہلے تک، بلکہ اب بھی کل بھی میں کہیں گیا تو مجھے لوگوں نے کہا جی ڈیٹ آ گئی ہے تو الیکشن ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے پورا پاکستان کے سوال پوچھ رہا تھا کہ یہ الیکشن کب ہوں گے، ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے، یہ کیئر ٹیکر ایسے تو نہیں چلتا رہے گا۔ تو آپ کس کس کی زبان بندی کریں گے جب پورے پاکستان میں لوگ یہی پوچھ رہے ہیں؟ اور سیاسی جماعتوں کا کردار جو رہا ہے وہ نہایت غیر سنجیدہ رہا ہے۔ تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہی ماحول پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر نہ آئے، اور اگر کوئی صحافی وہ سوال کرے گا یا اس کے اوپر خدشے کا اظہار کرے گا، اور جب یہ جانتے ہوئے کہ پاکستان کی تاریخ کیا رہی ہے اور پچھلے 1 ڈیڑھ سال کے اندر کیا ہوا ہے، تو یہ جرم کب سے بن گیا؟ تو جناب والا، اگر تو کوئی ایسا شخص جس کو یہ پتہ نہ ہو یہ ملک کی تاریخ کا، وہ ایسا کرے تو بندہ کہے یار اس کو ملک کی تاریخ کا پتہ نہیں۔ آپ ایک نہایت پڑھی لکھی شخصیت ہے، اتنے عام منصب پر ہیں، آپ کو تو سب سے زیادہ پتہ ہے کہ کتنے ابہام رہا ہے الیکشنز کے حوالے سے۔ لہٰذا جو کچھ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا، مجھے مایوسی ہوئی۔ جہاں جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب تشریف لائے، انہوں نے اوپن ہیئرنگ کی، پریکٹس اینڈ پروسیجر کی، مجھے بڑا اچھا لگا، بہت سی باتیں دیکھنے کو ملی، سمجھنے کو ملی، سننے کو ملی۔ لیکن جہاں اس طرح کے ریمارکس آئیں گے جناب چیف جسٹس صاحب کی جانب سے، تو میں بحیثیت ایک پاکستانی، بحیثیت ایک قانون کے ادنا سے طالب علم کے، میں مایوس ہوا ہوں ان کی اس بات سے، اور میرے خیال میں مجھے یہ کہنے کا حق ہے۔ اب جناب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ چودھری غلام حسین صاحب بڑا عرصے سے اے آر وائی کے ساتھ منسوب رہے ہیں۔ دیکھیے چودھری صاحب ایک تو بزرگ ہیں، تو میں ان کی، اور کسی معاملے پہ نہیں، میں ان کی جو صحافت یا ان کا جو نقطہ نظر پہ ہے، میں اس کے اوپر اپنا اوپینین ضرور دوں گا۔ مجھے اس سے اختلاف بھی رہا ہے، لیکن جس طرح کی صحافت وہ فرماتے رہے یا جو ان کا اوپینین رہا ہے، وہ کوئی آبجیکٹیوٹی اس کے اندر نہیں ہوتی تھی۔ وہ ایک زمانے میں باجوہ صاحب کے، صابر شاکر صاحب اور جناب چودھری غلام حسین صاحب بڑے قریب تھے، ان کے ساتھ وہ ملاقاتیں بھی کرتے تھے، جو کہ ایک جرنلسٹ کی ایکسیس ہوتی ہے۔ یہ بڑی ان کی کامیابی تھی کہ وہ ان کے ڈائریکٹ تعلقات تھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ، فیئر انف۔ لیکن ایک ہوتی ہے کہ آپ کسی کی تقلید کریں یا کسی کو پروموٹ کریں، ایک ہوتا ہے وہ ذرا بھونڈے انداز میں کریں۔ تو بدقسمتی سے جو جناب چودھری غلام حسین صاحب کا طریقہ کار تھا وہ پھر بڑا عجیب تھا، یا ان کا جو تجزیہ تھا وہ بڑا ہی کئی دفعہ اوور دا ٹاپ چلے جاتے تھے، میں یہ کہوں گا۔ شاید میری اس بات سے وہ ناراض بھی ہوں، لیکن میں بڑے مؤدبانہ طریقے سے یہ عرض کر رہا ہوں۔ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ جو اے آر وائی کی پوری پالیسی تھی، میں نے پہلے بھی کہا اے آر وائی کے اندر بڑے اچھے لوگ کام کرتے ہیں، بہت ہی پروفیشنل لوگ بھی کام کرتے ہیں، لیکن بحیثیت ادارہ 100 لوگوں کو جیو پہ اعتراض ہوگا، سما پہ اعتراض ہوگا، ہم پہ، 100 ہر چینل پہ اعتراض ہوگا۔ لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں، جب میں یہ کہتا ہوں تو بہت سے لوگوں نے کہا جی یہ ایک فیکٹ ہے کہ اے آر وائی بہت قریب تھا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ، اور اس حد تک قریب تھا کہ انہوں نے ان کے لیے بہت سے ایسے کام کر ڈالے جو کہ نہیں کرنے والے تھے، یعنی غلط بیانیاں، جھوٹ، یہ سب کچھ کیا، پھر بھگتنا بھی پڑا، مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر معافیاں مانگنی پڑی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اے آر وائی کے اوپر شدید دباؤ ہے، کیونکہ آپ نے معافیاں مانگی، آپ نے آ کے اپنے معاملات ٹھیک کرنے کا کہا، اور آپ نے کہا جی کہ ہم نے جو کر دیا ہے یا کرتے رہے ہیں اب ہم اس سے توبہ طیب کر رہے ہیں۔ یہ میں اے آر وائی کی مینجمنٹ کی جو پالیسی ہے اس سے بات کر رہا ہوں۔ لیکن جب وقت گزرا، حالات ذرا بدلے، تھوڑی سی آگے چلے گئے معاملات، تو پھر اے آر وائی کے اوپر پھر دباؤ آیا کہ آپ تو وہی سب کچھ کر رہے ہیں اور وہی ساری چیزیں کر رہے ہیں، لہٰذا یہ درست نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں پہلے ان کو، جو مجھے پتہ لگا کہ ان کو وارننگز دی گئی ہیں، جب وارننگز نہیں مانی انہوں نے، تو پھر انہیں کہا گیا کہ ٹھیک ہے، یاد رہے کہ اے آر وائی سچائی کا علم بردار بنتا ہے، لیکن کسی کو اگر لکھ کر، ڈکلیئر کر کے، پبلش کر کے کسی کو نوکری سے نکالا تھا تو وہ
مرحوم ارشد شریف شہید صاحب سے. ارشد شریف صاحب کو باقاعدہ طور پر اے آر وائی نے لکھ کے پبلش کر کے نکالا تھا, ٹویٹس موجود ہیں کہ جی ہم آپ سے راستے جدا کر رہے ہیں. اور جن لوگوں کو ارشد شریف صاحب لائے اپنے چینل کے اندر, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, بڑے مطلب کھلے دل کے آدمی تھے اور اپنے دوستوں کا خیال کرنے والا شخص تھا. وہ جن کو وہ اے آر وائی میں لائے وہ بیٹھے رہے اے آر وائی کے اندر, جبکہ ارشد شریف صاحب کو اے آر وائی نے نوکری سے نکالا. آج چودھری غلام حسین صاحب کے ساتھ یہ حالات ہے. میرے لیے تو یہ کوئی بالکل بھی کوئی خوشی کا مقام نہیں ہے. بے شک میں نے کہا میں تنقید کرتا رہا ہوں, یا میرا اختلاف ایز این اوپینین میکر رہا ہے چودھری غلام حسین صاحب سے, لیکن میں آخری آدمی ہوں گا جو یہ کہے گا کہ کسی صحافی کو اس کے اوپینین کی وجہ سے کسی چینل سے نکالا جائے. اس کو کون سپورٹ کر سکتا ہے؟ لیکن میں اپنے دائرے میں آج سما کے ساتھ منسلک ہوں. میں سما کی بات کروں گا, میں جیو کی بات کروں گا, میں ایون اے آر وائی کی بات کرتا ہوں. اور یہ بات میں نے کس کی سنی تھی اور میں آج بھی ان کی بات کی. ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تو کاشف عباسی صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا تھا کہ چینلز کو سیاسی لڑائیاں نہیں لڑنی چاہیے, اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اور اس کا نقصان صحافیوں کو ہوتا ہے. یہی بات آج نظر آ رہی ہے. بے شک لوگ کاشف عباسی صاحب کے اوپر تنقید بھی کرتے ہوں گے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کاشف عباسی صاحب اور وسیم بادامی یہ وہ دو لوگ تھے اے آر وائی کے اندر جن کا اوپینین پہ یا جن کا جو صحافت تھی اس میں پھر بھی بڑا فرق تھا باقیوں سے. اب میں آف کورس ماریم ایمن ایک اچھی بڑی ریزنیبل جرنلسٹ ہیں اور بڑی اچھی بڑا زبردست پروگرام کرتی ہیں. ان کا اوپینین فرق ہو سکتا ہے, لیکن وہ بھی کوئی اتنے ریڈیکل ان کے ویوز نہیں تھے. اسی طرح میں نے دو شخصیات کی بات کی, لیکن باقی جس طرح صابر شاکر صاحب سے میرا بڑا ان سے احترام کا تعلق ہے, ان کا جو اوپینین رہا وہ یہ حد تک کہتے رہے. میں تو یہ بھی کہوں کہ جی جہاں ملک کا فائدہ ہو رہا ہو, جہاں کوئی ملک کی کو فائدہ ہو رہا ہو, وہاں پر آپ تھوڑا سا اگر سچ کو ٹوسٹ بھی کر رہیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو ان کی لکھی پڑی بات ہے. تو یہ پھر میں سمجھتا ہوں بہت احترام سے, یہ پھر شاید صحافتی تقاضوں کے اوپر یہ چیزیں پوری نہیں اترتی. جب آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں کسی ایک کے لیے, دوسرے کو ملائن کرتے ہیں, کسی ایک کے لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں, یہ کام درست نہیں ہو سکتا. یہ اس طرح سے معاملہ چل نہیں سکتا. اگر جیسے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, میں کہوں جی عمران خان نے, اور فیکچول بات ہے جو انہوں نے کیا, سازش بھی کی, سب کچھ کیا, سب کچھ کر دیا, لیکن اگر میں یہ کہوں کہ جی نہیں جی پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی بالکل سب دودھ کے دھلے ہیں, کسی نے کوئی نہیں کیا, اور بڑا جی ہر چیز A1 ہے اور پی ایم ایل این کو کوئی اس وقت سہولت نہیں مل رہی, تو یہ بددیانتی ہوگی. میں اسی ملک میں رہتا ہوں نا, حالات میرے سامنے ہیں, تو مجھے جو باتیں ہیں وہ بتانی پڑتی ہیں, میں ان کو چھپا نہیں سکتا. اسی طرح مجھے افسوس بھی ہے کہ چودھری غلام حسین صاحب کو کیوں اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے یا ان کو کیوں کسی چینل سے نکلنا پڑے, لیکن فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ یہ دباؤ اے آر وائی کے اوپر پہلے بھی تھا, اور اے آر وائی کے اوپر اسی لیے آیا کہ آپ نے معافیاں مانگی, آپ نے اپنا قبلہ درست کرنے کا کہا, لیکن آپ نے اپنا قبلہ درست نہیں کیا, لہٰذا اب پھر اس کا نتیجہ یہ ہے. کاشف عباسی صاحب پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا دباؤ, لیکن مجھے سم ہاؤ لگتا ہے کہ کاشف عباسی اور اے آر وائی, مطلب کاشف عباسی ہی اے آر وائی ہے میرے نزدیک, تو کہ وہ اے آر وائی کا فیس ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اے آر وائی کے ساتھ نہ صرف کھڑا رہے گا بلکہ کاشف عباسی صاحب کا جو اوپینین ہے وہ بہت سی جگہوں پر اپنی جو ایگریشن ہے اس کو سیکریفائس بھی کرتے ہیں, لیکن وہ ایک تگڑے صحافی ہیں, وہ سوال اٹھاتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سلسلہ نہیں آگے جانا چاہیے. کاشف عباسی صاحب کا مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی پرابلم انشاءاللہ ہوگا, کیونکہ جناب چودھری غلام حسین صاحب میں نے جیسے عرض کیا وہ بہت آگے چلے جاتے تھے اور بہت آگے گئے, تو اس وجہ سے ان کے اوپر یہ تلوار گری. بالکل اچھی بات نہیں ہے, لیکن میں کچھ تبدیل نہیں کر سکتا. یہ فیکٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. شاید یہ سلسلہ ابھی نہ رکے, اور مزید کچھ لوگوں کو کہا جائے کہ جی آپ چینل سے علیحدہ ہو جائیں, یا چینل نے کہے کہ آپ چلے جائیں, کیونکہ یہ دوسرا واقعہ ہے. ارشد شریف صاحب کے بعد چودھری غلام حسین صاحب کو کہا گیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اب یا تو اے آر وائی کو اپنا میجر شفٹ کرنا پڑے گا اپنا ایڈیٹوریل پالیسی کا, اور جو معاملات حالات ہیں ان کے مطابق چلنا پڑے گا. جو کہ میں آپ کو بار بار بتا دوں کہ یہ نہیں ہے کہ اے آر وائی ہی پورے پاکستان کے اندر سچ بول رہے اور باقی سارے جھوٹ بول رہے ہیں, نہیں, بہت معذرت کے ساتھ, لیکن اے آر وائی نے سچ نہیں بولا. اے آر وائی نے جو کیا بحیثیت ایک چینل کیا, بہت عرصے تک کیا. آپ کو معافیاں کیوں مانگنی پڑتی ہیں, کیوں آپ 2-2 4-4 کیسز ملک سے باہر ہار رہے ہوتے ہیں ڈیفیمیشن کی,
اور پھر آپ کو ان انٹرنیشنل بیمز کے اوپر معذرتیں چلانی پڑتی ہیں. اس بات کا جواب تو کسی کو دینا چاہیے نا، کیوں یہ کرنا پڑتا ہے؟ اس لیے کہ آپ جب جھوٹ بولتے ہیں، جب آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور پھر آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سچائی کے علمبردار ہیں. نو، آپ کو سزا، بہت احترام کے ساتھ، آپ کو سزا آپ کے جھوٹ کی وجہ سے ملی. اس جھوٹ میں بہت سے لوگوں کا حصہ نہیں ہوگا. اس جھوٹ میں کاشف باسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، وسیم مدامی کا کوئی حصہ نہیں ہے، ماہی میمن کا نہیں ہوگا، لیکن بہت سے اور لوگوں کا ہے. بہت سے اور لوگوں نے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کیا. بہت سے اور لوگوں نے اس پروپیگنڈے کو بڑھانے کے لیے سب کچھ کیا، لیکن پھر اس کا آپ کو بھرپائی کرنی پڑتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ آپ دیکھیے، میں عمران خان کی بات کرتا ہوں کہ عمران خان کو برانڈ سب سے پہلے بنایا کس نے تھا؟ جیو نیوز نے. جتنا بڑی برانڈنگ عمران خان صاحب کی سب سے زیادہ اگر کسی پاکستانی چینل نے کی ہے تو وہ جیو نیوز ہے. اور پھر جیو نیوز کے ساتھ عمران خان صاحب نے کیا کیا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. جیو نیوز کو جتنا رگڑا لگا اور سب کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. جب اے آر وائی کے اوپر پچھلے سال حالات تنگ ہوئے، مسائل ہوئے، تو میں نے یہ ٹویٹ کر کے کہا کہ یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں، اللہ آسانی پیدا کرے، ہو جائے گا ٹھیک انشاءاللہ. اور مجھے لگتا تھا کہ شاید اے آر وائی کو احساس ہو چکا ہوگا کہ یار نہیں، اب کچھ چیزوں کو ہم نے درست کرنا ہے، لیکن وہ شاید نہیں درست ہوئی، یا جتنی مطلوب ہے اتنی درست نہیں ہوئی. تو یہ ہو رہا ہے. آخر میں جی آپ کے سامنے یہ ذرا بات رکھنے کی ضرورت ہے. فواد چودھری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. ان کی اہلیہ نے ٹویٹ کیا، ان کی اہلیہ نے خبر دی کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا ہے. اب فواد چودھری صاحب آپ کو یاد ہوگا، بے شک جب پاکستان تحریک انصاف 2022 کے اندر عمران خان صاحب کا عروج تھا، فواد چودھری صاحب نے بہت سی کیمپین کی. انہوں نے کہا پاکستان کی سیاست بانجھ ہے عمران خان کے بغیر، اور پھر وہ ساری جو ایک پوری لہر تھی اس کے ساتھ وہ بہتے گئے. ہر ایک کو تعجب اس بات پہ تھا کہ فواد چودھری صاحب نہایت ہی ذہین سیاستدان ہیں. اور وہ ذہین میں اس لیے کہتا ہوں کہ جن کو پتہ ہے، جو کسی طرح کی مغالطے میں رہنے والے لوگوں میں سے نہیں ہے. لیکن پتہ نہیں کیا تھا کہ فواد چودھری صاحب اس وقت اس رو میں بہ گئے. بہرحال اب آج ان کی گرفتاری ہوئی تو ایک جو میرے لیے بڑی تشویشناک بات تھی، جب فوری طور پہ گرفتاری ہوئی مجھے خبر ملی تو بحیثیت صحافی، یہ ہماری کامن پریکٹس ہے کہ آپ یو اسٹارٹ میکنگ فون کالز، آپ کال کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں یار یہ کیا ہے، کون سا کیس ہے، کیا ہو گیا. تو میں نے جب ادھر ادھر کال کی اپنے سورسز کو تو انہوں نے کہا ہاں جی گرفتار کیا ہے، ابھی بتاتے ہیں. تو میں نے کہا یار وہ بھائی جان کوئی ایف آئی آر، کوئی کمپلینٹ، کوئی مطلب کس معاملے میں؟ انہوں نے کہا ہاں جی بتاتے. تو جب میں نے یہ 2-3 جگہ سے مجھے یہی جواب ملا تو مجھے ایک فلم یاد آئی. بالی ووڈ کی فلم تھی اور وہ بڑی مزاحیہ فلم تھی، ہیرا پھیری، جس کے اندر پریش راول صاحب اپنے درزی کو اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ میں نے کپڑے سلوانے ہیں، مجھے یہ سی کے بھیجو. تو وہ درزی آگے سے شاید انہیں کہتا ہے کہ ناپ تو بھیجو. اس نے کہا تم نے ناپ کا کیا کرنا ہے، پہلے کپڑے سی کے بھیجو، ناپ میں بعد میں بھیج دوں گا. تو مجھے یہاں آج کے حالات بھی کچھ ایسے ہی لگ رہے ہیں کہ بھائی کیس کا کیا کرنا ہے، پہلے بندہ تو پکڑا جائے، بعد میں دیکھ لیتے ہیں کیس کون سا ہے. اب جو مجھے حالات پتہ لگے، کیونکہ ابھی تک مجھے، جب میں یہ آپ کے سامنے ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ مجھے ایڈ کرنا پڑا ہے اپنے ولاگ کے اندر، لیکن اس لیے کہ مجھے کوئی ابھی تک سورس سے نہیں پتا چل رہا کہ یہ سرا نکلا کہاں سے ہے، یہ معاملہ کیوں دوبارہ ابھرا ہے. اسد قیصر صاحب کو تو ٹھیک ہے، ان کا میں نے آپ کو بتا دیا اور ان کو پیش بھی کر دیا گیا عدالت کے اندر. اب اڈیالہ بھیجا ہے، پھر بعد میں خیبر پختونخوا کی پولیس انہیں وہاں سے لے جائے گی. فواد چودھری صاحب کا کیا معاملہ ہے؟ فواد چودھری صاحب کافی حد تک تو خود کو سائیڈ لائن کر چکے تھے. ریسنٹلی ان کی جو پیشی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، تو جو لائن کی بات ہوئی، پارٹی لائن، تو فواد چودھری صاحب نے اتنا ہی کہا وہاں پر بھی، اور وہ بھی کوئی میڈیا کے سامنے، کہ انہوں نے کہا لائن ہی نہیں مل رہی ہمیں تو کوئی. تو اللہ تعالیٰ فواد چودھری صاحب کے لیے مسائل آسان فرمائے. لیکن یہ اس بات کی کڑی ہے کہ جو امپیکٹ ہے پوری پاکستان تحریک انصاف کے پچھلے سال کے کیے ہوئے کارناموں کا، اور پھر جو 2023 میں 9 میں بھی اس کا، وہ اتنا بھاری امپیکٹ ہے کہ ابھی تک بہت سے لوگوں کی جان خلاصی نہیں ہو رہی. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید فواد چودھری صاحب کو تھوڑی پریشانی ہو، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب فواد چودھری صاحب کو لاسٹ ٹائم گرفتار کیا گیا تھا تو اس کے بعد وہ وہاں سے عدالت کے باہر سے لٹرلی بھاگ کے دوبارہ عدالت کے کمپاؤنڈ میں چلے گئے تھے. وہ کیوں گئے تھے؟ وہ اسی لیے گئے تھے کہ فواد چودھری صاحب کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا گیا تھا، ان کو رف اپ کیا گیا تھا، مارا پیٹا گیا تھا. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کرے اور وہ اپنے بچوں کے پاس فوری طور پر واپس آئیں. یہ میں اس لیے، مجھے آپ تنقید کرتے ہیں کہ نہیں، میں یہ کیوں کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے
میں بحیثیت انسان یہ بات کر رہا ہوتا ہوں. باقی کسی نے اگر جرم کیا ہے تو وہ اس کی سزا تو چلیں قانون کے مطابق ملے گی. لیکن میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ یہ حالات ہیں اور یہ ہوا ہے، اور ابھی تک جو مجھے آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ہم کتنے گمبھیر صورتحال ہے، اور پاکستان تحریک انصاف سے جڑے لوگوں نے بھی خود کو کس مشکل میں ڈال دیا. عمران خان صاحب نے اپنے ووٹر اور ان لوگوں کو کن کن مشکلات میں ڈالا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. دیکھنے کا شکریہ.